बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रहमत सैयद लौलाक पे कामिल ईमान, उम्मत सैयद लौलाक से खौफ आता है। जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब का ये शेर इस वक्त बड़ी हद तक पाकिस्तानी माशरिया की अक्कासी कर रहा है। हम उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं जो रहमतुल लिल आलमीन थे, जिन्होंने अपने दुश्मनों के लिए भी बद्दुआ तक नहीं की। वो खातून जो रोज़ाना सजदे के वक्त आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पे गंदगी डालती थी, वो भी जब बीमार हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अयादत के लिए जा पहुँचे। उस रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, उनके दीन के नाम पे ये मुल्क बना है। लेकिन बदकिस्मती से जहाँ एक तरफ इस मुल्क में उस अजीम हस्ती के तौहीन की नापाक जसारत हमें वक्तन फ़वक्तन देखने को मिलती है, वहाँ दूसरी तरफ ये भी एक रुझान हमें नज़र आ रहा है कि इस मुल्क के अंदर कुछ लोग अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपने सियासी मकासद के लिए और अपने ग्रोही मकासद के लिए उस रहमतुल लिल आलमीन की अजीम हस्ती के नाम का सहारा लेके लोगों के कत्ल का जवाज़ ढूंढते या फिर ख़ुद उनको कत्ल करते हैं। अभी तो तहकीक होनी है और फ़ैसला अदालत ने करना है, लेकिन कल सियालकोट में जो कुछ हुआ और जिस तरह एक श्रीलंकन शहरी पे तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगाकर जिस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, उसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की और इस्लाम की बदनामी हुई है। इस हवाले से आज हमने ज़रूरी समझा कि जो हमारे मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम है और जो दीन के नाम लेवा हैं, वो क्या राय रखते हैं और इस मामले के सद्देबाब का उनके पास क्या हाल है। कल जो अफसोसनाक सानहा उरमा हुआ, उसके मज़म्मत में पहल की थी जमात इस्लामी के अमीर जनाब सिराजुल हक साहब ने, तो जिरगे का आगाज़ भी हम उनके साथ गुफ्तगू से करते हैं। सिरा साहब, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे इस तरह के इंसानियत सोज़ मज़ालिम का इर्तिकाब यकीनन बहुत ज़्यादा शर्म का मुकाम भी है, अफसोस का मुकाम भी है। आप क्या समझते हैं, कौन ज़िम्मेदार हैं इस तरह के अंदोहनाक वाक़यात का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सलीम साहब, उसूली बात तो यही है कि इस्लाम हमारा दीन है, रहमतुल लिल आलमीन की शरीयत है और हम जुल्म के हर शक्ल के खिलाफ है। और हम का मतलब मैं या मेरी जमात नहीं है, बल्कि हमारा दीन है जी। और किसी भी सूरत में अल्लाह ताला मखलूक पर जुल्म को गवारा नहीं करता है। इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ है, एक जानवर के साथ भी इस्लाम जुल्म बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए इंसान का तो मर्तबा कुछ और है। जैसे ये वाक़यात होते हैं, मैं समझता हूँ ये हमारी सोसाइटी, हमारे माशरे पर एक बदनुमा दाग बन जाते हैं। गुज़श्ता अरसे में यहाँ लाहौर के करीब एक जगह पे ईसाई जोड़े को जलाया गया। मैं खुद उनके घर गया और वहाँ मैंने स्टेटमेंट दी कि ये एक क्रिश्चियन मर्द और औरत को नहीं जलाया गया, इन्होंने इस्लाम को जलाया है और इन्होंने पाकिस्तान को जलाया है। सियालकोट का वाक़या भी इस लिहाज से बहुत ज़्यादा परेशान कुन है कि इससे इस्लाम और मुल्क दोनों की बदनामी हुई है। गलतियाँ हर जगह हो जाती हैं, इर्तिकाबी जुर्म तो हो जाते हैं, लेकिन ये कभी भी नहीं होता है कि एक इल्ज़ाम लगाने वाला फिर खुद ही सज़ा भी खुद दे दे। अगर किसी ने कोई जुर्म किया भी तो फिर हुकूमत है, अदालत है, इदारे हैं, निज़ाम मौजूद है, उसको वहाँ जाना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए, साबित करना चाहिए, दलाइल देना चाहिए और उसके बाद हमारे कानून में इस तरह के वाक़यात के लिए एक सज़ा का निज़ाम मौजूद है। तो हम समझते हैं कि हम सब ने मिलकर इस तरह के वाक़यात का तदारुक भी करना है और इस वाक़े के लिए स्पेशली मैं कहता हूँ कि हुकूमत का फ़र्ज़ है कि एक
آزادانہ کمیشن ہو، اس کے تحقیقات کر لے اور اس کے روشنی میں پھر کچھ اقدامات بھی طے کر لے۔ مذہب کی توہین کرنا، قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں المیہ یہی ہے کہ ریاست بھی اور حکومت بھی اس پر اپنی ذمہ داری اب پورے نہیں کرتی، اور بعض اوقات پھر لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ سر تو صاحب ظلم یہی اور معاملہ سلیم صاحب مجھے اپنا فقرہ کہ اگر عدالت سے ماورا، یعنی عدالت کے بغیر اگر کوئی سزا یا کوئی اس طرح ایکشن فرد کرتا ہے، کوئی جماعت کرتی ہے یا ریاست اور حکومت بھی اس طرح کام کرتی ہے، تو ہم اس طرح کے اقدامات کے خلاف ہے، خواہ فرد کرے، جماعت کرے یا ریاست اور حکومت کرے۔ لیکن سر صاحب کچھ مذہبی حلقے یہی کہتے ہیں کہ چونکہ عدالتوں میں انصاف نہیں ہوتا، ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پھر انفرادی سطح پہ یا پھر موب جسٹس وہ لوگ جو ہے اس کے لیے جواز فراہم کرتے ہیں۔ تو کیا اس صورت میں یہ جواز فراہم کرنا ان کا درست نہیں ہے؟ نہیں سلیم صاحب، فرد کو کبھی بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خود آگے بڑھ کر کسی دلائل، ثبوت، عدالت، ادارے کے گواہان کے بغیر ہی کسی کو سزا دے۔ اور یہ کون قبول کرے گا کہ ایک کمرے کے اندر آپ نے خود الزام لگایا اور پھر خود آپ نے ان کو سزا بھی دی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ عقل سلیم اس طرح کے دلائل تو تسلیم نہیں کرتی۔ ہمارا خود یہ موقف ہے کہ ریاست کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، حکومت کو پوری کرنی چاہیے، عدالتوں کو پوری کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہمارا یہ بھی موقف ہے کہ فرد کو اس طرح سزائے دینے کا حق اسلام نے نہیں دیا ہے۔ خود مدینہ کی اسلامی ریاست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں عدالت کے بغیر اور ریاست اور حکومت کے بغیر افراد نے کبھی بھی ایسی سزائیں تو نہیں دی ہیں۔ سر صاحب ایک آخری سوال اور جو مستقبل سے متعلق ہے، مولانا تقی عثمانی صاحب نے جو بیان دیا ہے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جتنا یہ سنگین جرم ہے اتنا ہی کسی پہ ناجائز توہین رسالت کا الزام لگانا بھی سنگین جرم ہے۔ تو اس کے تدارک کے لیے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ توہین رسالت کے قانون کے ساتھ قذف کا جو شرعی قانون ہے وہ بھی شامل کر دیا جائے؟ سلیم صاحب بیٹھنا، اس پہ سوچنا، اس میں کیا مسئلہ ہے، لیکن میں یہ عرض کروں کہ اسلام نے تو فرد کی عزت کو اتنا مرتبہ دیا ہے کہ اگر آپ نے ایک عورت پر الزام لگائے اور آپ کے ساتھ ثبوت نہیں ہے، آپ کے ساتھ دلیل نہیں ہے، تو اس عورت کی عزت کا تحفظ بھی اسلام ضمانت دیتا ہے اور اس کی مذمت کرتا ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو ہماری پوری سوسائٹی میں نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی عدالتی نظام ہے، نہ کوئی صبر اور دلیل کی بات ہے، ایک افراتفری، چوپٹ راج اور اندھیر نگری ہے جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں۔ اس لیے اس معاشرے کو مہذب بنانے کے لیے قانون کی عملداری قائم کرنا ضروری ہے۔ بہت شکریہ محترم سراج الحق صاحب۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ اور پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ جو سیالکوٹ کا اندوہناک اور افسوسناک واقعہ ہوا اور یہ سب کچھ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام پہ ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ذمہ دار کون ہے اس طرح کے واقعات کے اور ہماری سوسائٹی کے اس طرح بھیڑ بن جانے کا؟ آپ کس کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے یا اس سے ملتے جلتے جو بھی واقعات اب تک ہوئے ہیں، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت نہیں ہے اور نہ ہی یہ اسلام کی اس طرح تعلیمات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا الزام کسی پہ لگانا یہ بہت بڑا الزام ہے، کوئی معمولی الزام نہیں ہے، اور اس کے لیے پھر اسی درجے کا ثبوت بھی ہونا چاہیے تاکہ پھر اس کو قرار واقعی سزا دی جا سکے۔ لیکن اگر ہر شخص خود جو ہے اٹھ کے جذبات میں اور کہے کہ میں نے حب رسول میں ایسا کیا ہے،
تو اسی سے پھر انارکی پیدا ہوتی ہے، اسی سے مشکلات، اور ہر ایک کے اپنے اپنے معیارات ہوتے ہیں، اور وہ ہر ایک اپنے معیار پر اقدامات کرتا ہے، جس سے کہ نظم و ضبط ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نظم ریاست کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو قانون کو نافذ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، معاملہ اس کے پاس جانا چاہیے۔ اور ہمارا آئین جو ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کی ضمانت مہیا کرتا ہے، اور انسداد توہین رسالت کا باقاعدہ ایک آئینی ایک آئینی فیصلہ موجود ہے اس حوالے سے۔ تو چونکہ ہمارے ہاں مشکل یہ ہے، یعنی مسئلے کا میں ایک دوسرا پہلو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست اس حوالے سے کوتاہی کرتی ہے۔ ماضی میں کتنے واقعات ہوئے کہ جس میں ریاست نے بالکل یعنی ایسے فیصلے دے دیے کہ جس سے کہ اشتعال پیدا ہونا اور عوامی حلقوں میں اس کے خلاف ایک رد عمل آنا ایک فطری چیز ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے جی مثلاً کس طرح کے اقدامات یا فیصلے؟ جس طرح ہم نے ناموس رسالت کی توہین کے مرتکب لوگوں کو جس طرح رہائیاں دی، اور 1 گھنٹے کے اندر ایسے ایسے کیس ہم نے فیصلہ کر لیے کہ جس کو ہم 9-10 سال سے سنتے آ رہے تھے، مختلف کورٹوں نے ان کے خلاف فیصلے دیے تھے، اور سپریم کورٹ کے لیول پر جا کر ایک ایسا فیصلہ دیا گیا کہ جس پہ عام آدمی کو اعتماد میں نہیں لیا جا سکا، اور جس کی وجہ سے پھر حکومت نے بھی بڑے اعزاز کے ساتھ، فخریہ انداز کے ساتھ کہا کہ ہم نے باہر بھیج دیا۔ بھئی اگر وہ مجرم نہیں ہے آپ کی نظر میں اور وہ بے گناہ ثابت ہو سکتا ہے، تو ریاست خود ایسے لوگوں کو تحفظ کیوں فراہم نہیں کر سکتی کہ اس کو یورپ بھیجا جائے؟ اچھا مولانا صاحب، یہ آپ کے ٹویٹر پہ جو بیان تھا اس میں بھی اس کی طرف اشارہ تھا۔ تو جب آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی اور عدالت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی، تو اس صورت میں کیا پھر لوگوں کو انفرادی اقدام کا یا موب جسٹس کا حق نہیں مل جاتا، یا پھر آپ لوگ اس کو خود جواز نہیں دے دیتے؟ یہ اصل میں دونوں چیزیں جو ہیں بڑی نازک ہیں، اور جس طرح آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، میں جب ریاست کی ذمہ داریوں کی طرف جاتا ہوں تو اس سے یہ پہلو ضرور نکلتا ہے کہ جیسے میں کسی کو اس اقدام کی اجازت دے رہا ہوں۔ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ ہمیں ریاست کے طور پر منظم ہو جانا چاہیے، ریاست اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے اور صحیح طریقے سے نبھائے، مغرب اور عالمی دنیا کے دباؤ میں آئے بغیر اپنے عقیدے کے مطابق، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہمارا ایمان ہے اس کے تقاضوں کے مطابق ہم وہ کچھ کریں جو ہمارا آئین اور قانون کہتا ہے۔ اس سے باہر جانے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ میں ان کوتاہیوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں۔ سو جہاں افراد یعنی ان کوتاہیوں کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے، ریاست اور حکومت پہ تنقید کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی کو قانون ہاتھ میں لینے یا خود فیصلہ کرنے کا حق نہیں مل جاتا۔ جی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ نہ تو افراد کو خود اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اقدام کریں، اور نہ ریاست جو ہے اس سے بری ذمہ ہو سکتی ہے کہ وہ اقدام نہ کرے تو پھر پبلک میں کہیں تو اشتعال کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے، جس طرح کوئی شخص اشتعال میں کسی کو قتل کر دیتا ہے، یا اپنے بھائی کا وہ انتقام لے لیتا ہے، یا باپ کا انتقام لے لیتا ہے، جبکہ قانون موجود ہے کہ اس کو سرکار جو ہے اس کو سزا کیسے دے سکتی ہے۔ تو یہ جب ہمارے ہاں ریاستی سطح پر کوتاہیاں ہوتی ہیں تو پبلک میں پھر اس قسم کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہمیں مجبوری طور پر اس پورے معاملے کے اصلاح کی ضرورت ہے، ورنہ اس قسم کے جو اقدامات منظر عام پر آتے ہیں تو وہ اسلام کا ایک ایسا چہرہ پورے عالمی برادری کے سامنے رکھ لیتا ہے کہ جس سے ہم نے جتنی محنت کی ہوتی ہے اس پر پانی پھر جاتا ہے۔ اصل میں مولانا صاحب ایک چیز یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے کہ لوگوں کی ذاتی رنجشیں ہوتی ہیں، یا پھر کوئی ذاتی سکور سیٹل کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان میں ایک یہ وتیرہ بن گیا ہے کہ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ بندے پہ توہین رسالت کا یا توہین قرآن کا الزام لگا لیتے ہیں۔ تو یہ بہتر نہیں ہوگا کہ قذف کا جو شرعی قانون ہے وہ توہین رسالت کے قانون کے ساتھ نہتی کیا جائے، تاکہ اگر کوئی جھوٹا الزام لگائے تو اس کو بھی وہی سزا ملے جو توہین رسالت کے مرتکب مجرم کو ملتی ہے؟ قذف تو حدود میں شامل ہے، جبکہ یہاں پر جو ہے تو فقہا کے
آراء کو دیکھنا پڑے گا، ان کے اجتہاد کو دیکھنا پڑے گا کہ توہین رسالت کے مرتکب کو جب ثابت ہو جائے کہ اس نے توہین کی ہے تو اس کو جو سزا دی جائے گی وہ ارتداد کی بنیاد پر دی جائے گی یا یہ کہ حد کی بنیاد پر دی جائے گی. تو وہاں پر ہمیں اپنے اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے تاکہ ہم اس بات کا تعین کر سکیں کہ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. وہاں پر تمام علماء، تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود ہوتے ہیں اور وہاں ایک ایسا اتفاق رائے پیدا کر لیا جاتا ہے جو پبلک کے لیے بھی بعد میں قابل قبول ہوتا ہے. اگر اس طرح ہم ایک ایک اپنی رائے دیتے رہیں، لیکن یہ ہے کہ حد و تعزیر میں فرق ہونا چاہیے اور یہ کہ حد اور قصاص میں فرق ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم جب کبھی خلط مل کر لیتے ہیں تو ایک کی سزا ہم دوسری جگہ نافذ کر لیتے ہیں، دوسری کی سزا ہم دوسری جگہ نافذ کر لیتے ہیں. تو ان چیزوں کو علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اسلامی نظریاتی کونسل بہترین ہمارا ایک فورم ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اس وقت کہ شریعت کی روح سے جو فیصلہ دینے کے لیے شرعی عدالت موجود ہے وہ فیصلے تو دے رہا ہے لیکن شریعت کورٹ موجود نہیں ہے. اس کے اندر جو ججز کی تعداد ہے وہ بہت ہی معمولی رہ گئی ہے. اس پوزیشن میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان میں شریعت کورٹ موجود ہے. شریعت کورٹ کو مکمل ہونا چاہیے تاکہ ایسے مقدمات اگر ان کی طرف جائے تو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح فیصلے دے سکے. بہت شکریہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو جرگے کا سلسلہ کنٹینیو رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں بات ہو رہی ہے سائنہ سیالکوٹ سے متعلق اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں محترم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب. ان کی رائے جانتے ہیں، ان سے رہنمائی لیتے ہیں. مفتی صاحب، سیالکوٹ سانحے سے متعلق آپ کا بیان تو نظروں سے گزرا ہے اور اس وقت ٹی وی اسکرین پہ بھی ہم وہ دکھا رہے ہیں، لیکن یہ بتائیے کچھ لوگ ہمارے یہ جواز دیتے ہیں کہ چونکہ پاکستانی ریاست بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی، عدالتوں میں بھی توہین رسالت کے مقدمات کے فیصلے نہیں ہوتے، یا ماضی میں مغرب کے ایما پہ کچھ لوگوں کو نکالا بھی گیا پاکستان سے، تو اس سے وہ یہ جواز نکالتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا معاملہ ہے. تو کیا اس صورت میں انفرادی طور پر یا موب کو یہ اجازت مل سکتی ہے اگر ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کر رہا ہو؟ سلیم سعدی صاحب، میں انتہائی کرب کی حالت میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو سانحہ ہوا ہے سیالکوٹ میں، یہ طرح طرح سے ہمارے لیے بہت بڑے خطرے کی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ توہین رسالت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے. اور اس کے بارے میں کسی شخص کا اسی طرح کسی پر الزام لگا دینا، الزام لگا کر خود ہی اس کی سزا بھی جاری کرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لینا، یہ ایک رجحان بہت ہی غلط ہے اور اس سے رکنا چاہیے. لیکن دو تشویشناک باتیں ہیں جو اس کے ساتھ ہی ہمیں تشویش میں مبتلا کرتی ہیں. ایک تو یہ کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ ایک فضا بنانے کے لیے ہو رہا ہو کہ جو توہین رسالت کا قانون ہے اس کے اوپر جو مغرب کی تنقید چلی آ رہی ہے، اور تنقید ہی نہیں بلکہ دباؤ چلا آ رہا ہے، تو اس کو ایک راستہ دیا جائے کہ دیکھیے اگر یہ اس طرح کے جذبات قائم رہتے ہیں تو اس قسم کے واقعات پیدا ہوں. حالانکہ یہ کوئی اس قانون کی وجہ سے نہیں ہوا یہ واقعہ، یہ کسی شخص کا انفرادی فعل تھا اور اس کا قانون اس کا ذمہ دار نہیں ہے. لیکن یہ فضا پیدا کرنے کی بظاہر کوشش کی جائے گی کہ یہ جو قانون توہین رسالت ہے اسی نے اس قسم کے جذبات بھڑکائے ہیں اور اس کے نتیجے میں لوگ جو ہے اس قسم کی کارروائیاں کر رہے ہیں. تو یہ خطرہ ہے کہ لوگ اس کو اس طرح استعمال کریں. مجھے کچھ موجودہ حالات میں یہ بات بھی خارج از امکان نظر نہیں آتی کہ یہ باقاعدہ کوئی پلاننگ کے ساتھ ایسا ہوا. ایک تو یہ خطرہ ہے. یہ جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے عوام میں جو تشویش ہے
مسلمانوں میں تشویش ہے وہ تشویش بیجا نہیں ہے، اور یہ تشویش اگر فرض کیجئے کہ یہ صورتحال اسی طرح برقرار رہتی ہے کہ ہم نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے بارے میں مغرب کے پروپیگنڈے سے اور اس کے دباؤ سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ ہم جرأت نہیں کرتے کہ کسی ایسے شخص کو کوئی سزا دیں، تو ایسا ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ قانون اپنا راستہ نہیں بنا رہا اور قانون صحیح طریقے سے نافذ نہیں ہو رہا تو لوگ اپنے ہاتھ میں لینے کی فکر کر لیتے ہیں، اگرچہ یہ نقطہ نظر غلط ہے جی، اگرچہ یہ نقطہ نظر درست نہیں ہے اور اس کی تائید نہیں کی جا سکتی کہ کوئی آدمی قانون ہاتھ میں لے، لیکن جب اگر جو عوام ہیں جن کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو ہے وہ اپنی جان سے زیادہ پیاری ہے، آپ کی محبت اپنی جان سے زیادہ پیاری ہے، جب وہ یہ دیکھیں کہ برملا اس جرم کا ارتکاب ہو رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا جاتا جو سبق آموز ہو، عبرتناک ہو، تو ان کے دل میں جذبات تو پیدا ہوتے ہیں جی، ان جذبات کو بعض اوقات وہ اس طرح استعمال کر لیتے ہیں۔ اگر فرض کیجئے یہ ہمارے ہاں سزائے موت فرض کیجئے ختم کر دی جائے، جو قتل عمد کی جو سزا ہوتی ہے وہ ختم کر دی جائے تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ قانون تو کرتا نہیں، میں اپنے قاتل کو خود میں اپنے مرحوم کے قاتل کو میں خود اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ تو جب لوگ مایوس ہونے لگتے ہیں نظام سے تو اس وقت ان کے دلوں میں ایڈورس جذبات پیدا ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس قسم کے واقعات پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن مفتی صاحب شرعی لحاظ سے ایڈورس جذبات کی صورت میں بھی کیا قانون ہاتھ میں لینے یا خود فیصلہ کرنے کی اجازت ہے؟ جی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ٹھیک۔ یعنی لیکن دیکھیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کہیں کہ عدالتی نقطہ نظر سے یا قانونی نقطہ نظر سے تو کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی شخص یا کوئی بھی جرم کر رہا ہے تو اس کو وہ قانون ہاتھ میں لے کر خود سزا دے۔ سزا دینا ریاست کا کام ہے۔ ٹھیک، اچھا مفتی صاحب ایک اور حوالے سے آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یقیناً اگر کوئی اس فعل کا مرتکب پایا جائے نعوذ باللہ توہین رسالت کا تو اس کو تو سنگین ترین سزا ملنی چاہیے، اور پاکستان کا جو قانون ہے اس میں بھی الحمدللہ کہ اس کے لیے سنگین سزا ہے، لیکن بہت سارے واقعات ہم نے دیکھے ہیں کہ لوگوں نے ذاتی سکور سیٹل کرنے کے لیے ذاتی عداوت کی بنیاد پہ جھوٹا الزام لگا دیا، اور آپ کے آج کے بیان میں بھی بالکل بجا طور پر آپ نے منشن کیا ہے کہ جتنا یہ جرم سنگین ہے اتنا ہی کسی پہ ناجائز یہ الزام لگانا سنگین ہے، تو اس کے تدارک کے لیے کیا یہ ممکن نہیں ہوگا یا بہتر نہیں ہوگا کہ توہین رسالت کے موجودہ قانون کو اسی طرح رکھ کر اس کے تدارک کے لیے قذف کے قانون کو بھی اس کے ساتھ جوڑا جائے کہ جو بندہ ناجائز الزام لگا دے اور اس کو عدالت میں ثابت نہ کر سکے تو پھر اس کو بھی سنگین سزا ملے؟ دیکھیے یہ ہم ہر قانون کے ساتھ الگ قانون نہیں بنا سکتے۔ جی، ہیروئن کی کاروبار ممنوع ہے، قانون ہے کہ نہیں؟ اب اگر کوئی عدالتیں اس کے اوپر نہیں، اس کو نہیں سزا دے رہی، چوری ڈاکے کی سزا موجود ہے، تو ہم ہر قانون کے ساتھ لگائیں کہ جو اس میں غلط الزام لگائے گا اس کو یہ سزا دی جائے گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک عام قانون ہے پرجری کا، وہ پرجری کا قانون جو ہے اس کو بے شک اس کو آپ مؤثر بنائیں، پرجری کے قانون میں سزا موجود ہے۔ آپ جس کسی شخص کے اوپر غلط الزام لگائیں اور اس کا ثبوت مہیا نہ کر سکیں اور یا کوئی گواہی غلط دیں تو وہ پرجری کے اندر مجرم ہے وہ۔ لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہر قانون کے ساتھ ایک ساتھ دوسرا قانون لگائیں کہ اگر کوئی شخص غلط الزام لگائے گا اس قانون کا تو اس کو یہ سزا دی جائے گی، تو صرف توہین رسالت ہی کے قانون کے ساتھ کیوں کیا جائے گا؟ یعنی اگر فرض کیجیے چوری ڈاکے کا قانون ہے اور اس چوری ڈاکے کا قانون کوئی شخص غلط الزام لگا دیتا ہے کہ اس نے چوری اور ڈاکہ کیا ہے تو وہ پرجری میں پکڑا جائے گا، لیکن اس کے لیے ہم الگ بنائیں کہ چوری کی اگر غلط الزام لگائے گا تو اس کی یہ سزا ہوگی، اور ڈاکے کا غلط الزام لگائے گا تو یہ سزا ہوگی، اور شراب پینے کا الزام لگائے گا تو یہ سزا ہوگی، اور
اس کا زنا کا لگائے گا تو اس کی وہ زنا کے بارے میں تو شریعت نے قذف کا قانون بے شک بنا دیا، لیکن آپ کس کس قانون کے ساتھ یہ الگ الگ لگائیں گے؟ لیکن مفتی صاحب سمجھتا ہوں کہ پرجری کا جو قانون ہے اس پرجری کے قانون کو مؤثر بنایا جائے، وہ ایسا بنایا جائے جو کمپریہنسو ہو، اور اس کے نتیجے میں جو بھی غلط الزام لگانے والے ہیں کسی بھی قسم کے ہوں تو ان کو ایک عبرتناک سزا مل سکے۔ لیکن مفتی صاحب ایک اس میں بھی رہنمائی فرمائیے، یہ جو سیاسی مقاصد کے لیے یا ذاتی مقاصد کے لیے یا ذاتی عداوت کے لیے لوگوں پہ غلط الزام لگائے جاتے ہیں، تو اس کا تدارک کیسے، آپ ریاست کو کیا تجویز کرتے ہیں، ہم جیسے عوام کو کیا تجویز کرتے ہیں، شریعت کیا رہنمائی کرتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے شریعت نے تو یہ رہنمائی کی ہے کہ شریعت اتنی لچکدار ہے کہ صرف یہ 5 جرائم ایسے ہیں جن کی سزا شریعت نے مقرر کی ہے، جس کو حد کہتے ہیں جی، باقی تمام جرائم کوئی بھی جرم ہو تو اس جرم کی سزا کو تعزیر کہا جاتا ہے، اور وہ حاکم کی ثوابدید پر موقوف ہوتی ہے۔ ٹھیک، وہ جس قسم کا جرم دیکھے اس جرم کے مطابق جیسی سزا وہ مناسب سمجھتا ہے جس سے معاشرے کو ایک عبرت ملے وہ دے سکتا ہے۔ تو یہ اتنا چھوٹ شریعت نے دی ہے، لہذا اگر کوئی شخص، یعنی قذف کا تو قانون شریعت نے بنا دیا، لیکن اگر کوئی شراب پینے کا جھوٹا الزام لگائے، اس کے نتیجے میں لوگوں میں اس کی بدنامی ہو، اسی طریقے سے کوئی اگر کسی کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کا لگائے تو ڈاکہ ڈالنے کا بھی ہو، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے بارے میں کوئی شخص غلط الزام لگائے تو ان سب کے اوپر حاکم کو اختیار ہے تعزیر دینے کا، اور وہ تعزیر کی کوئی حد شریعت نے مقرر نہیں کی ہے۔ اس کے لیے یہ باہمی مصلحت کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی کسی بھی قسم کی تعزیر اس بنیادی اور طور پر ہر اس شخص کے لیے مقرر کر دی جائے کہ جو کسی شخص پر دوسرا غلط الزام لگاتا ہے، تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور یہ اب بھی کیا جائے گا، اب بھی کرنا چاہیے۔ ٹھیک، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ حکومت اس وقت اس کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے، لیکن حد کی بجائے تعزیر کے تحت سزا مقرر کر سکتی ہے کہ اگر کوئی جھوٹا الزام لگائے اور اس کو عدالت میں ثابت نہ کرے تو اس کو پھر اس تعزیر کے تحت سزا ملے۔ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ توہین رسالت یا غلط الزام لگانے پر الگ سے قانون سازی کا میں حق میں نہیں، اس لیے کہ یہ یعنی ایک چیز کو آپ پک کر لیں گے سارے جرائم کے نظام میں، کہ اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ توہین رسالت کے جو قانون ہے وہ بے اثر ہوتا چلا جائے گا۔ تو ہم ایسا کوئی کام میں نہیں مشورہ دوں گا کہ جس سے توہین رسالت کے قانون پر کوئی برا اثر پڑے، یا اس کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ بھائی شاید یہ غلط بنا دیا تھا لہٰذا آپ چلو اب اس کی تلافی اس طرح کر دیں کہ اب ایک دوسرا قانون بنا دیں، اور ایسے آدمی کو اب اس کے بعد جو بھی کوئی کہیں توہین رسالت کا معاملہ آئے تو وہ ساتھ میں اس کے سر پر یہ تلوار رکھی ہوئی ہو، اور اس خاص جرم کے اندر میں کہتا ہوں عمومی طور پر لگانا چاہیے، سنگین سے سنگین سزا بھی دے دیں آپ، لیکن کسی ایک قانون کو خاص کر کے اس کو سنگل آؤٹ کر کے اس کے اندر نہ دیں، بلکہ ایک عمومی قانون بنائیں کہ جو شخص بھی کسی پر کوئی برا الزام، غلط کام کا الزام لگائے گا چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو تو اس کو یہ سزا دی جائے گی، اور وہ سزا میں آپ اتنا بڑا دائرہ رکھیں کہ جس میں قاضی کو، حاکم کو پورا اختیار ہو کہ وہ جس قسم کے جرم میں چاہے وہ اس کو سزا دے سکے۔ ٹھیک، یعنی ابھی جو سیالکوٹ کے جو ملزم ہیں اگر یہ ثابت ہوا کہ انہوں نے غلط الزام لگایا ہے تو یہ پھر عدالت پہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ ان کو بے شک سنگین سے سنگین سزا دے دے، لیکن بے شک بالکل سنگین سے سنگین سزا دے۔ بہت شکریہ مفتی تقی عثمانی صاحب۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، مزید مہمانوں کے ساتھ گفتگو کریں گے ثانیہ سیالکوٹ سے متعلق۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو۔ جرگے میں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جمعیت اہل حدیث کے سربراہ سینیٹر علامہ ساجد میر صاحب نے۔ علامہ صاحب، پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا، شریعت یہاں کا سپریم لا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں بدقسمتی سے توہین رسالت کے ناپاک سانحات بھی بڑھ گئے ہیں،
اور اس نام پہ ذاتی سکور سیٹل کرنے کے واقعات بھی بڑھ گئے ہیں، تدارک کیسے ممکن ہے؟ صافی صاحب توہین رسالت کے امتناع کے لیے، اس کو روکنے کے لیے جہاں تک قانون کی ضرورت ہے اس کی ضرورت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ میرا خیال ہے پاکستان کے چند قابل تحسین یا اچھے قوانین میں سے ہے جو بنایا گیا. لیکن یہ بات درست ہے کہ بعض لوگ پرسنل سکور کے حوالے سے اور ذاتی کچھ مسائل یا عداوت یا مخاصمت کے حوالے سے ناجائز الزام تراشی کرتے ہیں، بہتان تراشی بلکہ کہنا چاہیے، اور اس کی آڑ میں پھر واقعات انتہائی دلدوز اور غلط واقعات ہوتے ہیں جن کے لیے قابل مذمت کا لفظ جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے. اب یہ ہمارے ہاں سیالکوٹ میں جو ہوا، اس کا کوئی نہ دینی جواز ہے، نہ کوئی اخلاقی جواز ہے، نہ کوئی قانونی جواز ہے. اور یہ لنچنگ، ماب لنچنگ جو ہے، اس کی تو قطعاً اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس کی گنجائش کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر الزام کسی پر درست بھی ہو تو کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے. یہ دنیا بھی یہی کہتی ہے اور دین بھی یہی کہتا ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا کوئی جواز اور کوئی اختیار کسی کو حاصل نہیں ہے. اس پر کیس کریں، مقدمہ کریں، اگر ثابت ہوتا ہے اس کو ڈیو سزا دیں، لیکن یہ اس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے کہ خود ہی قانون کو ہاتھ میں لے کے اور پھر ظالمانہ طریقے سے، اگر کوئی جرم مجرم بھی ہو تو اس کو اس طریقے سے ظالمانہ طریقے سے مار کے ڈنڈے مار کے اور لاتے سے اس پر چلا کے اس کے بعد اس کو اسی باڈی کو جلانا، اس کا کوئی اسلام میں تصور نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا کیا اس موضوع پہ کچھ مذہب سے، دین سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی رائے، تاکہ کم از کم یہ بات تو لوگوں کے سامنے آئے کہ یہ دینی جواز اس کا کوئی نہیں ہے، اور دین میں اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ خود بڑے سے بڑا جرم ہو، واقعی ہو، حقیقتاً ہو، لیکن اس کے لیے آپ خود اس کو سزا نہیں دے سکتے. آپ اس کو قانون کے حوالے کریں گے، حکام کے حوالے کریں گے، متعلقہ جو حکام ہیں، حکومت کے جو کارندے ہیں یا جو ادارے ہیں ان کے حوالے کریں، اور اس کا کام ہے. قتل ہوتا ہے، کسی ریپ ہوتا ہے، کوئی جرم ہوتا ہے، تو آج خود تو اس کو سزا دینے کا اسلام میں تو تصور ہی نہیں ہے کہ بس خود ہی انتقام لے لو اس سے. یہ تو جنگل کا قانون پھر ہوا نا، یہ تو کوئی سویلائز سوسائٹی کا قانون تو نہ ہوا. جنگل لا اگر پریویل کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی کھلی چھٹی دے دیں تو ٹھیک ہے جی. جو کوئی جرم کسی کو نظر آتا ہے، نہیں بھی نظر آتا، وہ تصور کرتا ہے کہ یہ جرم ہوا ہے، اس کی سزا دے، تو پھر تو ایک انارکی پھیلے گی اور سب لوگوں کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. بہت شکریہ جناب پروفیسر ساجد میر صاحب. جی ناظرین، جرگہ کے اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے علامہ امین شہیدی صاحب، جو کہ سربراہ امت واحدہ پاکستان کے. علامہ صاحب، یہ جو کچھ سیالکوٹ میں اس حوالے سے آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ مجموعی طور پر اس طرح کے جب کبھی کوئی واقعات ہوتے ہیں کسی بھی شہر میں، صرف سیالکوٹ نہیں، تو علماء سے لے کر صاحبان اقتدار تک اور صاحبان اختیار تک سب کے سب صرف مذمتی بیانات پہلے 2 سے 3 دن دیتے ہیں، اور میڈیا بھی اس کو اٹھاتا ہے، اور اس کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے، گویا سب نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. میرا خیال ہے اس کو گراس روٹ لیول پر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اس انتہا تک کیوں پہنچا ہے کہ ایسی درندگی اور بربریت انجام پائے، اور ایک روز ہم افسوس کریں اور پھر دنیا کے ریکارڈ میں یہ بات آ جائے کہ ہم ایک وحشی درندہ صفت اور انسانیت دشمن قوم ہیں. لہٰذا میرا خیال ہے صرف تعزیتوں پر اور صرف مذمتوں پر اکتفا کرنا اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جڑوں سے دیکھنا چاہیے، اور میرا خیال یہ ہے کہ جب تک ریاست اپنی پالیسی نہیں بدلتی اس وقت تک یہ جو انتہا پسندی کا سلسلہ ہے یہ تھمنے والا نہیں ہے. علامہ صاحب، ریاست کی پالیسی میں کیا غلطی ہے اور اس میں کیا اصلاح کرنی چاہیے؟ دیکھیے، اس وقت جس سٹیج پر ہم ہیں 2021 کے آخری مہینے میں، تو یہ سٹیج ایسا ہے کہ اس وقت ہم ماضی کے 40 سالہ پالیسیوں کی فصل کاٹ رہے ہیں. یہ معاشرہ بڑا ہی مہربان معاشرہ تھا.
ایک دوسرے کے ساتھ برداشت رکھنے والا معاشرہ تھا اور حتیٰ ہندو مسلم سکھ مسلم آپس میں بھائی چارے کا رشتہ ایک ہی محلے اور ایک ہی علاقے میں قائم رکھے ہوئے تھے. لیکن آج جو آپ نے سیالکوٹ میں دیکھا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑی عمر کے لوگ نہیں ہیں, بالعموم نوجوان ہیں, 22 سال 25 سال 26 سال اس عمر کے نوجوان ہیں. تو یہ جو نوجوان ہیں, اگر آج عام روٹین کے جوان, سڑکوں پر چلنے والے جوان انتہا پسندی کے اس سٹیج پر پہنچے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ریاستی پالیسیز میں ایسی چیزیں رہی ہیں جس نے ہمیں من حیث قوم انتہا پسند بنا دیا ہے. گزشتہ 40 سال کی پالیسیوں کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریاست نے اور ہمارے صاحبان اقتدار و اختیار نے اور سیاسی حکومتوں نے انتہا پسندی کو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کیا. ملائزم کو استعمال کیا, علماء کو استعمال کیا, لکھنے والوں کو استعمال کیا, اس بات سے بے خبر کہ یہ وقتی استعمال نہیں ہے, اس سے ایک نسل پروان چڑھتی ہے, اور جب نسل کی فکری اور ذہنی تربیت ایسی ہو تو پھر وہ نسل پوری کی پوری وحشی بن جاتی ہے. اچھا علامہ صاحب, اب وہ فصل تو پک چکی ہے اور خامیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے, لیکن دونوں واقعات اور دونوں جرائم کا ارتکاب ہمیں نظر آ رہا ہے. بعض جگہوں پہ توہین رسالت کے ناپاک جسارت کے واقعات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام کی آڑ لے کے اس طرح کی وحشت اور جنونیت کے مناظر بھی ہمیں ملتے ہیں. تدارک کے لیے کیا کیا جائے؟ دونوں سنگین جرائم ہیں, کیسے روکا جائے؟ میں آپ سے متفق ہوں کہ دونوں انتہائی سنگین جرائم ہیں. یعنی رسالت مآب کی نعوذ باللہ من ذالک توہین اسلامی نقطہ نظر سے سب سے بڑا اور سنگین جرم ہے, اور اس کی سزا بھی سب سے بڑی اور سنگین ہے. لیکن میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو جرم انجام پاتا ہے پاکستان کے اندر, توہین نبوی کا, کبھی توہین قرآن, کبھی توہین رسالت, دنیا میں کم از کم 55-56 اسلامی ممالک ہیں, وہاں پر ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ باقی ممالک میں ہم نے باقی ممالک میں چاہے وہ عرب ممالک ہوں یا غیر عرب, وہاں پر نہیں سنا. پاکستان ہی میں یہ مسائل بالعموم کیوں جنم پاتے ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب تک جتنے بھی کیسز اس طرح کے ہوئے ہیں ان میں ملی جلی صورتحال ہے. کچھ میں واقعی توہین ہوئی اور کچھ میں توہین کے عنوان سے اپنی دشمنیاں نکالی گئیں. سوال یہ ہے کہ ریاست نے جہاں پر توہین ہوئی وہاں پر کیا سزا دی, اور جہاں پر لوگوں نے اپنی دشمنیاں نکالی وہاں پر کیا سزا دی؟ آیا قانون کا استعمال ہوا ایسے مجرموں کے خلاف یا نہیں ہوا؟ اگر مجرموں کے خلاف قانون اس طرح سے حرکت میں نہیں آیا کہ ان کو ان کے منطقی نتیجے تک پہنچایا جائے, تو پھر آپ مستقبل کے حوالے سے کیوں یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ صورتحال بہتر ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دو حوالوں سے اپنا چینجنگ کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ انتہا پسندی چاہے وہ مولوی کی شکل میں ہو, چاہے وہ سیکولرزم کی شکل میں ہو, چاہے وہ کسی اور سٹرکچر اور شکل میں, اس کی حوصلہ شکنی بھی کرنی چاہیے اور اس کو روکنا بھی چاہیے. اسی طرح سے انتہا پسندی کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو اسی موقع پر کم سے کم مدت میں انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر کے وہ سزا جس کے وہ مستحق ہیں قانونی طور پر بھی اور دینی اور شرعی طور پر بھی, اس سزا تک ان کو پہنچانا چاہیے. اور اگر کہیں پر کوئی شخص اس قانون کا غلط استعمال کر کے, لوگوں کے جذبات کا غلط استحصال کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے, تو اس کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے جو توہین کرنے والے کو ملتی ہے. اس کے نتیجے میں جب آپ 10 کیسز میں اس طرح کے فیصلے کریں گے تو 11ویں کیس میں یقیناً فرق آئے گا اور اس طرح کے عناصر کی حوصلہ شکنی ہوگی. بہت شکریہ جناب علامہ امین شہیدی صاحب. ناظرین, ہم سب جانتے ہیں کہ سیالکوٹ جیسے سانحات دور رس اثرات کے حامل ہوتے ہیں, اس لیے آج ہمارا جرگہ بھی طویل دورانیے کا ہے. نیوز بریک کے بعد جرگے کا سلسلہ جاری رہے گا اور مزید دینی شخصیات اور دینی رہنماؤں کے ساتھ بات ہوگی. تو آئیے نیوز بریک کی طرف جاتے ہیں, نیوز کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے جرگے میں.
ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو طویل دورانیے کے اس جرگے میں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب۔ ان کی رائے جانتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ نے سیالکوٹ کے واقعے کو کنڈیم بھی کیا ہے، آپ ذرا ہماری رہنمائی فرمائیے کہ اس طرح کے واقعات کا تدارک کیسے ممکن ہے اور کون ذمہ دار ہے اس طرح کے واقعات کے لیے؟ کل سیالکوٹ میں ایک انتہائی ناخوشگوار سانحہ جو رونما ہوا ہے، ہم اس پر تعصف کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں ایک آئینی اور قانونی نظام موجود ہے، اگرچہ اس کی شفافیت اور غیر جانبداری پر سوالات اٹھتے رہتے ہیں، تاہم اس کے ہوتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں لینے کا قطعاً کوئی جواز نہیں ہے۔ اس سے معاشرے میں انارکی اور لاقانونیت پھیلتی ہے جو کسی بھی صورت میں ملک و ملت کے مفاد میں نہیں ہے، اور عالمی سطح پر بھی پاکستان کا تاثر منفی پیدا ہوتا ہے، امیج ڈیمیج ہوتا ہے، اور پاکستان پر کئی برسوں سے ویسے بھی FATF کی تلوار لٹک رہی ہے۔ نیز میڈیا پر بھی لازم ہے کہ تحقیق و تفتیش اور اس کے نتائج آنے سے پہلے کسی فرد یا گروہ کو ذمہ دار قرار نہ دیں، کیونکہ یہ رویہ بھی شرعی، قانونی اور اخلاقی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ ایسے مواقع پر یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ عدالتی کمیشن قائم کیا جائے۔ ہمارا جو تجربہ ہے اس کی روح سے کبھی بھی کسی عدالتی کمیشن سے کوئی حق برآمد نہیں ہوا یا کوئی اس سے نتیجہ خیز ہمارے سامنے چیزیں نہیں آئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمیشن تو بیٹھ جاتا ہے کہ آئیے ہمارے سامنے حقائق پیش کیجئے۔ حال ہی میں کوئٹہ میں کاکڑ کے قتل کے بارے میں کمیشن بیٹھا تو کچھ بھی اس سے برآمد نہیں ہوا۔ دراصل یہ کام پاکستان کی ایجنسیوں کا ہے، تحقیق و تفتیش کے اداروں کا ہے کہ وہ تعصبات سے بالاتر ہو کر اور تمام تر حقائق کو پیش نظر رکھ کر صحیح انکوائری کریں، صحیح تحقیق کریں، صحیح تفتیش کریں، اور اس کے ثبوت اور شواہد بھی سامنے لائیں تاکہ لوگوں میں یقین پیدا ہو کہ ہمارے ادارے مثبت انداز میں نتیجہ خیز کام بھی کر سکتے ہیں۔ محض معاملات کو دبانے کے لیے اس طرح کے کمیشن قائم ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سوا موٹو ایکشن بھی لے لیں تو ان کے پاس بھی کوئی اپنی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نہیں ہوتی، وہ بھی ان اداروں کے لوگوں کو بلاتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہمارے سامنے حقائق نکھر کر نہیں آتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ملک کا عدالتی، تفتیشی اور تحقیقی نظام عالمی معیار کے مطابق ہونا چاہیے۔ ٹھیک، مفتی صاحب ایک اور حوالے سے رہنمائی فرمائیے کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی توہین سے بڑھ کر سنگین جرم کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور اس جرم کے مرتکب کے لیے سنگین سے سنگین تر سزا ہونی چاہیے۔ لیکن پاکستان میں ایسے واقعات بھی بعد میں ثابت ہوئے کہ لوگوں نے کوئی ذاتی سکور سیٹل کرنے کے لیے یا ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ جھوٹا الزام لگایا توہین رسالت کا۔ تو جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو شرعی لحاظ سے ان کی کیا حیثیت ہے اور ان کی کیا سزا ہونی چاہیے کہ جو کسی اور مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی آڑ لے کر، ذات مبارکہ کی،
اور کسی مسلمان پہ یا غیر مسلم پہ توہین رسالت کا جھوٹا الزام لگاتے ہیں تو شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ شہادت کاذبہ اور شہادت مردودہ میں فرق ہونا چاہیے۔ شہادت کاذبہ وہ ہے جو ایک شخص جان بوجھ کر منصوبہ بندی کے ساتھ کسی پر جھوٹا الزام لگاتا ہے۔ شہادت مردودہ اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے دیانتداری سے ایک واقعہ دیکھا، جا کر عدالت میں شہادت دی، لیکن عدالتی معیار پر یا وکیلوں کی جرح کی وجہ سے وہ عدالتی معیار پر پورا نہ اتری، تو اس کو آپ شہادت کاذبہ نہیں کہہ سکتے، شہادت مردودہ کہیں گے کہ جس سے عدالت نے اپنے معیار پر رد کر دیا۔ اگر یہ معیار بنا لیا جائے تو پھر میرا آپ سے سوال ہے کہ کسی پر قتل کا الزام لگانے کے بعد جو لوگ شہادتیں عدالتوں میں دیتے ہیں اور وہ شہادتیں رد ہو جاتی ہیں، تو کیا ہر گواہی دینے والے کو وہی سزا دی جاتی ہے؟ تو یا تو ایک قانون بنائیں قانون شہادت کے بارے میں کہ کسی بھی ایونٹ کے بارے میں اگر شہادت کاذبہ ہوگی، مردودہ الگ ہے، تو پھر تمام جرائم پر اس کا اطلاق کریں۔ یہ مطالبہ کہ صرف اسی ایک جرم پر اس کا اطلاق کیا جائے، تو اس سے تو نیت کا امتیاز خود سامنے آ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ توہین رسالت تو بہت بڑا الزام ہے، کسی پر معمولی سے معمولی درجے میں بھی جھوٹا الزام نہیں لگنا چاہیے اور ان چیزوں کا سد باب ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے، میری شعوری زندگی میں یہ صرف توہین رسالت کے حوالے سے اٹھایا جاتا ہے، باقی جرائم کے حوالے سے کوئی نہیں اٹھاتا۔ حالانکہ یہ ساری عدالتیں کھلی ہیں اور یہ سارے جرائم عدالتوں میں آتے ہیں اور سب کے بارے میں گواہیاں ہوتی ہیں، تو باقی اگر کوئی دانستہ خیانت کرتا ہے تو وہ اللہ کا بھی مجرم ہے، اور اگر اس کی خیانت ثابت ہو جائے تو پھر قانون سازی سب جرائم کے بارے میں ایک معیار کی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، وہ اس لیے چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس جیسا جرم کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، یہ ام الجرائم ہے توہین رسالت، اور اس سے ظاہری بات ہے کہ پورے دنیا کے مسلمانوں میں اشتعال پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ سوال زیادہ اس حوالے سے اٹھایا جاتا ہے کہ یقیناً اگر کسی نے صحیح الزام لگایا ہے، صحیح گواہی دی ہے، تو وہ تو خراج تحسین کے مستحق ہیں، لیکن اگر کسی نے ذاتی مقاصد کے لیے کیا، ثابت ہو گیا بدنیتی سے کیا، تو اس صورت میں ہم آپ کی رہنمائی چاہتے تھے۔ اب میں نے بتا دیا کہ پھر سب جرائم کے بارے میں ایک معیار مقرر کر دیں تو ہم ساتھ دیں گے، لیکن کسی ایک کو پن پوائنٹ کریں، مثال کے طور پر ایک بے قصور انسان کے قتل کو قرآن مجید میں ساری انسانیت کے قتل سے تعبیر فرمایا ہے، اور قتل انسان بھی کوئی معمولی جرم نہیں ہے، لیکن اس کے خلاف عدالتوں میں شہادتیں جاتی ہیں، شہادتیں رد ہوتی ہیں، لیکن اس پر کسی نے سوال نہیں اٹھایا کہ جو کسی کے خلاف قتل کی گواہی دے اور وہ رد ہو جائے تو اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے یا عمر قید کی سزا دی جائے۔ اصل مسئلہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے، اس واقعے کو الگ رکھ لیں۔ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی پر الزام ہے تو ایف آئی آر فوراً کاٹی جائے اور وہ اس فرد کو قانون کی تحویل میں لے لے، لیکن چونکہ جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں اور بعد کے زمانوں میں اس کی ایف آئی آر کاٹنے کو عملاً ناممکن بنا دیا گیا کہ ایس ایس پی لیول کا افسر مطمئن ہوگا تو ایف آئی آر کٹے گی، تو ہمارے ملک میں عام آدمی کی ایس ایچ او تک رسائی نہیں ہے تو ایس ایس پی تک رسائی کیسے ہوگی؟ آپ تو میڈیا کے لوگ ہیں، آپ ڈیٹا نکال دیں، جتنی ایف آئی آر کٹی ہوں گی وہ سب جب لوگوں نے تھانوں پر چڑھائی کر دی۔ اب قانون کے اطلاق کو اگر آپ قابل عمل بنا دیں تو بہت سی چیزیں
ختم ہو جائیں گی، جس پر الزام ہے وہ پولیس کی تحویل میں چلا جائے گا، پروٹیکٹیو کسٹڈی میں چلا جائے گا۔ ہماری فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے وہ بیکار بیٹھی ہوئی ہے۔ 2006 کے وومن پروٹیکشن ایکٹ کے بعد تو ڈائریکٹ اس کو فیڈرل شریعت کورٹ میں ٹرائل کرے، 2 ہفتے میں فیصلہ سنا دیں، بندہ بے قصور ہے تو وہ رہا ہو جائے گا، قصوروار ہے تو اس کو سزا ملے گی۔ لیکن آپ سسٹم کو پیچیدہ کر دیں گے تو اس کے بعد خرابیاں اور نقصانات زیادہ ہوں گے۔ بہت شکریہ جناب مفتی منیب الرحمان صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے تحریک لبیک پاکستان کے رہنما اور شورا کے رکن جناب ڈاکٹر شفیق امینی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس طرح کے واقعات کا ذمہ دار کون ہے اور تدارک کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو واقعی جو واقعہ ہوا ہے انتہائی قابل مذمت ہے، اور جس کی ہمارے تحریک سمیت تقریباً جتنے بھی پاکستان میں مسلمان رہتے ہیں ان کا یہی موقف ہے کہ ان کی جامع اور مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ آپ نے بات کی کہ ذمہ دار کون ہے اور اس کا تدارک کیسے ہونا چاہیے، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں، جو ہمارے جو عدلیہ ہے، اور پاکستان میں جو سزا اور جزا کا قانون ہے وہ اتنا ناقص ہے کہ لوگوں کا اس پر سے اعتماد تقریباً اٹھ چکا ہے، اور یہ پہلے واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسے واقعے ہوئے ہیں کہ جس پر ہجوم کے ہاتھوں اس طرح کے قتل ہوئے ہیں، اور جس میں ابھی ریسنٹلی یعنی قریب کے دنوں میں کراچی میں، آنچار سدہ میں، ادھر قریب ہجوم کے ہاتھوں صرف یعنی ڈاکو کو کسی نے چوری کی ہے تو ان کو بھی قتل کر دیا گیا ہے، یا ان کو اپنے طور پر کافی سزا دی گئی ہے، جس کی جو ہے نا سب سے جو ہمارے سامنے آ جاتا ہے واضح طور پہ تو وہ یہ ہے کہ لوگوں کا اس نظام سے اعتماد اٹھ چکا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم اس ملزم کو ان کے حوالے کر دیں تو ان کو ایک تحفظ مل جائے گا اور ان کو سزا نہیں ملے گی، جس کی وجہ سے تقریباً اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ لیکن جو ہمارے لیے المیہ ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب کوئی بھی ناموس رسالت کے اس حساس مسئلے میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو پھر اس کو اور طریقے سے لیا جاتا ہے۔ جو عام طور پر ایسے واقعات ہوتے ہیں اس کو اور طریقے سے ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جب قتل کی بات ہو اور اس کو ہم انسانیت کی قتل قرار دے رہے ہیں تو پھر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں پر بھی اس طرح کے واقعات ہوں، خواہ مسلمان شہید ہو جاتا، خواہ وہ کوئی بھی مظلوم شہید ہو جاتا، یا وہ کوئی بھی غیر ملکی جو یہاں پر معاہد ہوتے ہیں، جو یہاں پر ان کو ہم نے پناہ دی ہوتی ہے، اقلیتوں میں کا کوئی بھی ہو، لیکن بطور انسان ہم ان کو لے لیتے تو میرے خیال میں ان واقعات کا تدارک جو تھا وہ ہو سکتا تھا۔ اس طرح 2013 میں راول پنڈی سانحہ راجہ بازار میں اس طرح ہجوم کے ہاتھوں نمازی شہید ہو گئے اور وہ یعنی مسجد کے اندر شہید ہو گئے۔ اس واقعہ میں بھی تقریباً 110 افراد گرفتار ہو گئے، تحقیقات بھی ہو گئی، سب کچھ ہوا، لیکن سزا کسی کو بھی نہیں ہوئی۔ تو اس طرح کے واقعات کا تدارک تو تب ہو سکتا ہے کہ جب حکومت اپنی عملداری کو صحیح بنائے اور وہ جو بھی ان کام میں ملوث ان کو سزا مل جائے، اور پھر اپنی طور پہ جو مجرم اگر ہے تو اس مجرم کے لیے سزا اور جزا کا عمل بھی انتہائی مضبوط ہو تاکہ لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہو سکے۔ تو ڈاکٹر صاحب جب آپ خود فرما رہے ہیں کہ حکومت اپنا فرض پورا نہیں کر رہی ہے، عدالتیں نہیں کر رہی ہیں، تو پھر موب جسٹس تو جسٹیفائی ہو جاتا ہے، تو پھر آپ سیالکوٹ کے سانحے کی مذمت آپ کی تنظیم کیوں کر رہی ہے؟ جی مذمت تو ظاہری بات ہے، مذمت تو ہم کریں گے، لیکن یہ تو ایک کمزوری ہے نا کہ مطلب کہ جب اتنی حساس مسئلے میں لوگوں کے جذبات اس حد تک مجروح ہو چکے ہیں کہ ماضی قریب میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں، مسلمان تو اس مسئلے میں انتہائی حساس ہے، وہ تو حضور کی عزت و ناموس کی بات ہو تو بالکل ان کو پھر کنٹرول کرنا نہ ہماری بس کی بات ہے، نہ آپ کی بس کی بات ہے، نہ کسی اور کی۔ اس کے لیے تو ماحول بنانا پڑے گا کہ لوگوں کے اعتماد ماضی قریب میں اسی مسائل میں جو اگر ہمارے سامنے ہوئے ہیں، مثلا ناسیہ کا مسئلہ ہے، کس طریقے سے ان کے لیے جو ہے نا وہ کوششیں کی گئی، کس کے کہنے پر ہو گئی، اور کس طریقے سے پھر اس کا یہ مسئلہ جو ہے نا وہ پوری قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا اس میں بھی رہنمائی فرمائیے کہ یقیناً
یہ سنگین ترین جرم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ناپاک جسارت کرنا۔ اسی طرح آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ذاتی مقاصد کے لیے یا سیاسی مقاصد کے لیے یا کاروباری مقاصد کے لیے کسی پہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں توہین رسالت کا، تو شریعت اس حوالے سے کیا کہتا ہے اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ اصل میں صافی صاحب، شریعت تو اس مسئلے میں بالکل واضح ہے کہ جنہوں نے، ہمارے بابا جی فرماتے تھے کہ اگر جنہوں نے ناموس رسالت کا مسئلہ اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، اپنی ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے، تو انہوں نے پھر بچنا کوئی نہیں، اللہ کریم ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل کرے گا۔ اسلام کا بھی یہی ہے موقف کہ من قتل معاہدا فی غیر کنہ حرم اللہ علیہ الجنہ، جنہوں نے بھی کسی معاہد کو جو کہ جنہوں نے پناہ لی ہو، اگر اس کو اسی طرح صرف ان کی کفر کی وجہ سے قتل کیا جائے تو اللہ کریم ان پر جنت بھی حرام کرے گا۔ اور میں صافی صاحب آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو حدیث ہے یہ ہم نے بابا جی کی خطبات سے یاد کی ہے، یعنی وہ بار بار یہی تعلیم دیتے تھے، وہ تدارک چاہتے تھے کہ اس چیز کا تدارک ہو جو کہ مذہبی طبقے پر ایک خاص طبقہ یہ الزامات وہ کر رہے ہیں مسلسل کہ ان لوگوں نے جو ہے نا یہ کیا وہ کیا، تو وہ یہ حدیث میں ہم نے بابا جی سے سنی ہے۔ اور آپ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ تم لوگوں نے تو ان لوگوں کو گٹروں کی اور لیٹرینوں کی صفائی پر لگا دیا ہے، لیکن اسلام اس کو اپنے ان کی حقوق کے مطابق ان کو حقوق دے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کا معیار اس طریقے سے ہو کہ جب یہ اس حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تو اور معیار ہو، اور باقی 200 قتل ہو جائے، ہجوم کے ہاتھوں ہو جائے اس طرح، تو اس کی تدارک کے لیے وہ اقدامات نہ اٹھائے جائے، نہ ان کے لیے خود بذات خود وزیر اعظم میدان میں آئے، نہ کوئی وزیر اعلیٰ میدان میں آئے، نہ کوئی اور لوگ، بس وہ ایک عام واقعہ ہو جو کہ گزر گیا۔ ابھی بالکل قریب میرے جو ہے نا 4 سدہ میں یہاں پہ ابھی تقریباً مہینوں کی بات ہے کہ یہاں پر ایک بندے کو زندہ جلایا گیا اور ہجوم نے اس کو مارا، وہ معذور بھی تھا۔ تو آپ خود میرے خیال میں اس کی جو ہے نا وہ آپ کے علم میں ہوگا، اس کو کس نے اٹھایا اس طریقے سے، جس طرح انہی مسائل کو، یہ دورہ معیار اگر ختم ہو جائے اور یہ ہو جائے کہ ہاں جو مجرم ہے وہ جیسی بھی ہے، وہ جس کی مسئلے وہ جو بھی مسئلہ ہو اس طرح، لیکن اگر کوئی جرم کرتا ہے تو ان کو سزا دینی چاہیے۔ باقی جو یہ حساس مسئلہ ہے تو اس میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم مذمت اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ انتہائی حساس ہے، اس میں تو مسلمانوں کی وہ جذبات ان کے ساتھ وابستہ ہے جو کہ عام مسائل کے ساتھ نہیں ہیں، تو اس میں تو اور بھی احتیاط کی ضرورت تھی۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر شفیق امینی صاحب۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی، مزید گفتگو ہوگی ثانیہ سیالکوٹ سے متعلق، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں، اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے حکومت پاکستان کے نمائندگی کے لیے مذہبی ہم آہنگی کے لیے وزیر اعظم کے معاون خصوصی جناب علامہ طاہر اشرفی نے۔ طاہر اشرفی صاحب، پہلے تو آپ کی کیا فائنڈنگز ہے حکومت کی ابھی تک، یہ سیالکوٹ میں کیا ہوا، کیسے ہوا؟ صافی صاحب یہ سری لنکا سے تھے، یہ مینیجر صاحب جو تھے، اور یہ اپنا کام کر رہے تھے۔ اس صبح جو ہے جو اب تک کی معلومات ہیں کہ وہاں کچھ مختلف فوٹو کاپی پیپر یا پرنٹ نکالے ہوئے جو تھے وہ لگے ہوئے تھے، جن کو انہوں نے اور ان کے ساتھ 1-2 لوگ اور تھے انہوں نے ہٹایا، اور اس کے بعد جو ہے کچھ لوگ ان کے دفتر میں چلے گئے، ہنگامہ ہو گیا اور یہ بھاگ کر چھت پہ چلے گئے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ اب تک تقریباً 110 کے قریب افراد جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں، ان میں سے 13 وہ لوگ ہیں جو مین کردار ہے جن کا، اور جو کہہ لیں کہ جو لیڈ کر رہے تھے اس سارے معاملے کے اندر، اور جو اب تک کی صورتحال پولیس نے اور صوبائی حکومت نے بتائی ہے وہ یہی ہے کہ یہ بیچارہ کہتا تھا لوگوں سے کہ بھئی آپ کام کریں، آپ جب کام کا وقت ہے تو اس میں جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کام کے وقت میں لیٹ آ گئے یا پہلے چلے گئے یا کام نہیں کیا، تو اس معاملے میں یہ تھوڑا سا سخت تھے کہ بھئی کام کے وقت میں کام ہو، جب آپ تنخواہ لیتے ہیں پوری تو کام بھی پورا کریں۔ اور جن لوگوں نے یہ عمل کیا انہوں نے پھر اس کے اوپر دین کا نام استعمال کر لیا، اس کے اوپر مذہب کا نام استعمال کر لیا،
ابتدائی طور پر تو یہی بات جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے کہ یعنی معاملہ عملاً یہ نہیں تھا کہ ان سے کوئی جرم سرزد ہوا تھا اس حوالے سے، بلکہ معاملہ فیکٹری کے معاملات تھے اور انہوں نے آڑ اس کی لی۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ خود جو آپ دیکھیں ان لڑکوں کے بیانات جنہوں نے یہ معاملہ کیا ہے، جنہوں نے یہ ظلم اور بربریت اور سفاکیت کی ہے، وہ خود جو بات کہہ رہے ہیں اس سے بھی توہین رسالت نہیں بنتی ہے۔ اور پھر اگر خدا نہ خواستہ کہیں پہ کوئی ایسا معاملہ ہو تو پولیس موجود ہے، قانون موجود ہے اور اس کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے پاس متحدہ علماء بورڈ میں ہر ہفتے کوئی نہ کوئی معاملہ آتا ہے جس کو چاروں مکاتب فکر کے مقتدر علماء ہمارے ساتھ ہیں، وہ دیکھتے ہیں، مفتیان دیکھتے ہیں۔ میرے دفتر میں کوئی تقریباً 137 کے قریب شکایات ایک سال میں آئی ہیں، ان کو ہم نے دیکھا ہے۔ تو کہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی ایف آئی آر کے اندراج میں یا کسی معاملے میں کوئی تاخیر ہے یا کوئی معاملہ ہے۔ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو فوراً اس کے اوپر تحقیق ضرور کی جاتی ہے، کیونکہ یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ کسی پہ آپ اگر ایک مرتبہ توہین رسالت کا یا توہین مذہب کا الزام لگا دیں اور وہ جھوٹا بھی ہو تو ہمارا جو ایک معاشرہ ہے، جو ہمارے حالات ہیں، ان میں جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس بات کی تحقیق کرنا اور یہ معلوم کرنا کہ کیا واقعی توہین ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر کہیں پر جینون واقعہ ہوا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ کوئی کوتاہی کی جائے گی یا اس کے ایف آئی آر کے اندراج میں یا مجرموں کی گرفتاری میں۔ تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں تو بالکل معاملہ خود ہی مدعی ہے، خود ہی جلاد بن گئے ہیں، خود ہی منصف بن گئے ہیں، اور یہ معاملہ مذہب سے زیادہ جو ہے وہ ایک انتظامی جو معاملہ نظر آتا ہے، جس میں وہ بیچارہ کہتا تھا کہ کام کرو جب تنخواہ لیتے ہو، اور اس کی سزا اسے دے دی گئی۔ لیکن علامہ صاحب، کچھ علماء، کچھ مذہبی حلقے وہ یہ جواز دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ کام تو غلط ہے، لیکن چونکہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی، ماضی میں اس طرح کے مجرموں کو بیرون ملک بھی فرار کروایا گیا، عدالت ان سے بر وقت فیصلے نہیں ہوتے، ریاست ذمہ داری پوری نہیں کرتی، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ ہے جس سے متعلق ہر مسلمان جذباتی ہوتا ہے، تو اس لیے یہ موب جسٹس ہو جاتا ہے اور اس لیے لوگ حرکت میں آتے ہیں۔ تو کیا ریاست کے ہاں اور عدالت کے ہاں یا حکومت کے ہاں جو سکم ہے اس حوالے سے، وہ پھر خود اس طرح کے واقعات کے لیے جواز نہیں بن جاتے ہیں؟ ایک حد تک یہ بات درست ہے، لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں تو عدالتوں سے سزائیں بھی ہوتی ہیں اور لوگ گرفتار بھی ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک بیرونی پریشر جو باہر ہر دور میں یہ آتا ہے اور بلا وجہ اس قانون کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اب میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک سال میں اپنی بات کر رہا ہوں، جب سے میں نے بطور نمائندہ خصوصی یہ ذمہ داری سنبھالی انٹرفیتھ ہارمنی کی، آپ ایک کیس نہیں بتا سکتے جس میں غلط ایف آئی آر درج ہوئی ہو۔ ایک ہے ایک واقعہ ہونا اور اس کی ایف آئی آر، ایک ہے غلط ایف آئی آر کا اندراج، وہ نہیں ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ یورپی یونین یا امریکن جو مذہبی آزادی کے ایڈوائزر ہیں، ان کی جو امبیسیڈر ہیں، ان کی جو رپورٹ آئی ہے، اس میں بلا وجہ اس قانون کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ ایک حساسیت پاکستان کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ حساسیت ہے، لیکن اس حساسیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے، بغیر ثبوت کے، اگر کسی کو شک پڑ گیا ہے تو اس کو وہی مار دیا جائے، قانون کا راستہ بھی اختیار نہ کیا جائے۔ اب مجھے بتائیے، اگر ان لوگوں کی بات بھی مان لی جائے تو کیا کوئی سٹیکر جس کے اوپر یہ لکھا ہو کہ جی درود شریف پڑھے، اس کو ہٹانے سے، اور پتہ نہیں اس کی نیت کیا تھی، اور پھر اس کے ساتھ اس کا جو مسلمان عملہ تھا وہ بھی یہ کچھ چیزیں ہٹانے میں جو معلومات ہیں وہ ساتھ تھا، تو وہ کیسے کوئی مسلمان جو ہے توہین کر سکتا ہے یا تصور کر سکتا ہے؟ اور پھر یہ شخص اتنے عرصے سے یہاں کام کر رہا تھا اور اس کا غیر مسلم تھا، یہ اردو میں تحریر تھی، ممکن ہے اس کو پڑھنی نہ آتی ہو۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر یہی معاملہ پولیس کے پاس لے جایا جاتا، اس کی تحقیق ہوتی تو ساری چیز واضح ہو جاتی، لیکن اس وقت جو خود بیچارے مسلمان ہیں سری لنکا کے اندر،
ان کے ذرا آپ دیکھ لیں اس واقعے کے بعد بیچاروں کے حالات کیا ہیں اور وہ کس پریشانی میں ہیں کہ ایک طرف آپ یہ دیکھیں نا واقعہ کیا ہے کہ ایک طرف ہماری حکومت نے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور رابطہ عالم اسلامی نے محنت کر کے کرونا کے ایام میں سری لنکا کی حکومت سے یہ اجازت لی کہ آپ مسلمان جو اموات ہو جاتی ہیں مسلمان مردوں کی لاشوں کو جلائیں گے نہیں، ان کو جو ہے وہ تدفین جو شریعت اسلامیہ کہتی ہے اس کے مطابق کریں گے، اور وہ انہوں نے راضی کیا۔ یہاں سے ہم نے ایک زندہ ان کا آدمی جلا کے ان کو بھیج دیا، تو یہ کون سا پیغام ہم نے دیا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ کل سے تمام سیاسی اور مذہبی قائدین نے جس طرح اس کی مذمت کی ہے وہ ایک ہمارے بہتر آگے کے مستقبل کی نشاندہی کر رہا ہے کہ بھئی اس طرح کا واقعہ کوئی بھی کرے، قانون ہاتھ میں لینا کسی بھی صورت جو ہے وہ اس کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن علامہ صاحب ایک تو بہت سارے واقعات ہم نے دیکھے، جس طرح سیالکوٹ والے کا پس منظر آپ نے بیان کیا، اب اس روز چارسدہ کے تحصیل مندنی میں یہ ہوا کہ ایک ذہنی مریض تھا، اس نے کوئی نازیبہ حرکت کی اور ادھر سے لوگ آئے، تھانے کو جلا دیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ 30-35 گاڑیوں کو جلا دیا۔ تو جتنا یہ سنگین ترین جرم ہے، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو معمولی سیاسی مقاصد کے لیے یا ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا بھی سنگین ترین جرم ہے، لیکن کسی پہ ناجائز توہین رسالت کا الزام لگانا یہ تو بھی میرے خیال میں اس سے کوئی کم جرم نہیں ہے۔ تو یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے کہ میرا غصہ آپ پہ کسی اور وجہ سے ہوگا، لیکن آسان حربہ یہی ہے کہ اس مقدس ہستی کے نام کو استعمال کر کے میں آپ سے اپنا سکور سیٹل کرنا چاہوں، تو اس کے تدارک کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے قانون کے سطح پہ، انتظامی سطح پہ؟ سلیم صاحب اس معاملے میں میں آپ کو عرض کروں کہ پنجاب میں متحدہ علماء بورڈ ہے، 113 کے قریب کیس آئے ہیں پچھلے 2 سالوں میں اور ہم نے اس کو بڑے بہت احتیاط کے ساتھ ہر چیز کو دیکھا۔ انہی دنوں میں گزشتہ سال اسی طرح کا معاملہ ایک ہمارے سامنے آیا تھا کہ ایک بینر گرا ہوا تھا جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھا، اور وہ جو صفائی کرنے والا عملہ تھا لاہور کا، انہوں نے اس بینر کے اندر کچھ پتے وغیرہ اور گھاس وغیرہ جو نہر پہ تھا، تو ایک شخص نے ویڈیو بنا لی، وہ 6 لوگ گرفتار ہو گئے۔ اب جب ان کو بلایا گیا، ان سے بات چیت ہوئی، پولیس نے اور تمام علماء نے، جو تمام مکاتب فکر کے علماء ہیں، ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب ہیں، باقی حضرات ہیں، ان سے جب گفتگو کی، ایک تو وہ بیچارے جاہل تھے، دوسرا ایک بینر پڑا ہوا تھا اور انہوں نے اٹھا کے اس کے اندر جو ہے وہ کوئی گھاس وغیرہ جو پتے وغیرہ، تو متحدہ علماء بورڈ نے اس پہ فیصلہ دیا کہ یہ توہین رسالت نہیں بنتی اور ان کو وہ اپنے گھروں میں چلے گئے۔ ہم میں اس معاملے میں کوشش تو آخری حد تک ہے، اور علماء کی بھی ہے اور حکومت کی بھی ہے کہ بے گناہ کسی شخص کے اوپر کوئی FIR یا معاملہ نہ ہو جائے۔ دوسری جو بات ہے وہ بہت عام ہے، اور یہ میں جب اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر تھا ماضی میں، تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ مثلا میں نے آپ کے نام سے کوئی تحریر لکھی ہے اور میں تھانے چلا گیا ہوں کہ یہ سلیم صافی صاحب نے تحریر لکھی ہے، یا سلیم صافی صاحب کی تحریر ہے، یا ان کی کوئی جو ہے پمفلٹ ہے اور اس کے اندر توہین رسالت ہوئی ہے۔ اب مجرم تو وہ شخص ہے جس نے وہ تحریر لکھی ہے۔ اگر یہ الزام ثابت ہو جاتا ہے، نہیں ثابت ہوتا، اور یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ جو الزام لگانے والا ہے اس نے یہ توہین امیز الفاظ لکھے ہیں، تو اس کے اوپر توہین کا مقدمہ ہونا چاہیے، اس کو وہی سزا ملنی چاہیے۔ یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے نئے قانون کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس چیز پہ عمل کی ضرورت ہے۔ ہوتا یہ ہے جب کسی پہ الزام بیچارے پہ لگ جاتا ہے اور وہ بری ہو جاتا ہے، وہ تو اپنی جان بچاتا پھرتا ہے، اور اس کے یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ توہین رسالت کا الزام لگائے یا اس کی آڑ لے اور ثابت نہ کر سکے تو خود اس کو توہین رسالت کے قانون کے تحت سزا ملنی چاہیے یا اس کے خلاف کیس چلنا چاہیے؟ بالکل۔ اگر وہ کوئی دیکھے نا، اگر میں کہتا ہوں کہ معاذ اللہ کہ یہ فلاں شخص نے یہ تحریر لکھی ہے اور وہ تحریر ثابت ہوتا ہے اس شخص نے نہیں لکھی، تو تحریر لکھنے والا تو یہ شخص ہے،
تو اس پر کیوں نہیں یہ جو ہے چارج لگنا چاہیے؟ ہاں مجرم تو وہ خود بن گیا، پھر مجرم تو وہ ہے. تو لہٰذا ہمیں اس قانون میں کسی ترمیم کی یا اضافے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس چیز پہ عمل کریں. اور کچھ قوانین ایسے موجود ہیں جن میں سزائے موت کا قانون بھی ہے، عمر قید کا بھی ہے، کہ جو اس طرح کا سنگین الزام لگائے اور ثابت نہ کر سکے تو اس کو اسی الزام کے تحت ٹرائی کیا جائے گا. یہ بھی اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل میں ہمارے ایک جج صاحب تھے، انہوں نے پیش کیا تھا کہ یہ آلریڈی اس پر موجود ہے. تو یہ اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے کہ میں اگر کسی مسلمان پہ، دیکھیے سلیم صاحب یہ اتنا حساس معاملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا کہ ہم سب کی جانیں، مال، عزت، آبرو سب کچھ قربان. لیکن اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنی اغراض کے لیے اور اپنی ذات کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے اور اپنے مال کے لیے اور قبضوں کے لیے استعمال کرے اور کسی غریب کو صرف اس لیے جو ہے وہ بند کروا دیا جائے کہ وہ اس کا مخالف ہے، تو اس شخص کو اسی قانون کے تحت کیوں نہیں پکڑا جانا چاہیے؟ ناظرین ایک بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. تو ارشد صاحب کچھ مسائل انتظامی سطح پہ بھی آ جاتے ہیں، جس طرح کے پولیس والے ہوں یا فورسز والے ہوں، وہ سب بھی مسلمان ہیں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح عقیدت رکھتے ہیں، اسی طرح محبت رکھتے ہیں. تو ایک تو ظاہری بات ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو تو وہ لوگ بھی ان کا بھی جی چاہتا ہوگا کہ بھئی اگر کسی نے توہین رسالت کی ہے تو وہ بھی اس کے خلاف اس اقدام میں حصہ لیں. لیکن دوسری طرف بہت سارے ماضی کے واقعات کی وجہ سے ہم نے پولیس کو ڈیمورلائز بھی کیا ہے. اب جو تحریک لبیک پاکستان کے مظاہرے کے دوران جو پولیس والے مارے گئے تھے، قتل ہوئے تھے، تو ان کا کیا ہوا؟ ابھی تک حکومت نے ان کا کوئی پرسان حال کیا ہے کہ نہیں؟ اس میں عرض کر دوں، کل بھی میرے ساتھ آئی جی پنجاب بھی تھے اور پنجاب حکومت کے جو ترجمان ہیں احسان صاحب. ایک بات بڑی کلیئر ہے سلیم صاحب، جو بھی معاہدہ ہوا ہے اس میں جن لوگوں نے پولیس والوں کو قتل کیا ہے یا املاک کو جلایا ہے اور ان کی نشاندہی ہو گئی ہے، تو یہ کل بھی انہوں نے کلیئر کیا کہ ان کے حوالے سے کوئی نرمی نہیں ہے، ان کے حوالے سے کوئی جو ہے معافی نہیں ہے. وہ تو عدالتوں میں ان کے معاملات جائیں گے اور عدالتوں میں ان کے معاملات ہیں اور عدالتیں اس حوالے سے فیصلہ کریں گی. لیکن یہ کیوں ہوا، کس طرح ہوا، کیا کرنا چاہیے تھا، یہ ایک لمبا موضوع ہے. آج میں سمجھتا ہوں ہمیں ایک بات، آج کا موضوع سیالکوٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ظلم اور بربریت اور سفاکیت وہاں پر کی گئی ہے اس کے خلاف آج پورے ملک میں ایک کنسنسس ہے. آپ سے مفتی تقی صاحب نے بھی بات کی ہے اور لوگوں نے بھی بات کی ہے، سب اس کی تحریک لبیک بھی اس کی مذمت کر رہی ہے. تو یہ جو کنسنسس ہے ہمیں اس کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے، اس پہ بات کرنی چاہیے کہ آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو. نہیں، یقیناً علامہ صاحب آپ نے درست فرمایا کہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ سراج الحق صاحب ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، سب سے بڑی اور خوشائند بات یہ تھی کہ خود تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے بھی بالکل ابتدائی مراحل میں جب کل یہ واقعہ ہوا تو ان کی طرف سے بھی مذمتی بیان آیا. پھر مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو کہ اس میں ثالثی انہوں نے کی تھی، ان کی طرف سے بھی مذمتی بیان آیا. یہ ساری چیزیں خوشائند ہے اور ایک اتفاق اور اتحاد کی پوزیشن ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. لیکن ایک تو یہ کہ ایک مہینہ ہو گیا، اب تحریک لبیک پاکستان کا لدم بھی نہیں رہی، 4th شیڈول سے بھی لوگ نکلے. ایک مہینہ ہو گیا تو اس معاہدے کی نقاب کشائی آپ لوگ کب کرائیں گے؟ اور آپ نے خود دیکھا ہے. بات یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ معاہدہ بھی سامنے آ جائے گا اور جب مناسب وقت ہوگا اس کی نقاب کشائی بھی ہو جائے گی. لیکن آپ یہ تو دیکھیں نا کہ کل تحریک لبیک نے جس انداز سے اس کی مذمت کی ہے تو آپ اپریشیٹ کریں کہ ایک تبدیلی تو آئی ہے نا، ایک معاملے میں بہتری تو آئی ہے کہ تو اگر معاملات بہتر ہوں تو ریاست جو ہے اس کو اپنی طاقت کے ساتھ ساتھ ماں والا کردار بھی ادا کرنا ہے. کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ گولیاں ماریں اور ڈنڈے مار کے لوگوں کو جو ہے اپنی قوم کو جو ہے وہ لاشوں تحفے میں دیں. اگر معاملات بات چیت سے حل ہوں، اور پوری دنیا میں بات چیت سے معاملات حل ہوتے ہیں اور بات چیت کی جاتی ہے، اور اس حکومت نے کوئی نیا کام
काम तो नहीं किया। जरदारी साहब ने आपसे ज्यादा कौन जानता है कि जो तारीख तालिबान सवात थी उससे बातचीत हुई थी, तारीख निफाज शरीयत मोहम्मदिया से बातचीत हुई थी। मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जो है वो तारीख तालिबान पाकिस्तान से बातचीत का कहा गया। तो अगर कोई मसाइल बातचीत से हल हो जाए और तशद्दुद से बचा जा सके तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतरीन रास्ता और पूरी दुनिया में ये होता है, और उसकी हम देख भी रहे हैं, मुस्बत चीजें भी सामने आ रही हैं। इसलिए भी हम देखना चाहते हैं ना अल्लामा साहब, अब देखें और भी बहुत सारी इस तरह तंजीमें हैं, TTP के साथ मामला चल रहा है बातचीत का, वज़ीर आज़म ने कहा था। तो हम ये कह रहे थे कि ये जो आप लोगों ने मुआहिदा किया है जिसके इतने अच्छे नताइज आ रहे हैं, तो हम उसको देख ले, उससे इस्तेमाल आगे इस तरह की तंजीमों की मेन स्ट्रीमिंग के हवाले से, तो इसलिए मंजर आम पे ले आए। देखिए वो तो मैंने कहा वक्त मुनासिब पे आ जाएगा सलीम सावी साहब। बात ये है कि जो भी पाकिस्तान के आयन और कानून और पाकिस्तान के परचम के नीचे आता है उसके साथ ये मेरी जाती राय है, उसके साथ बातचीत होनी चाहिए। ये हमारी कौम के बच्चे हैं, ये कोई बाहर से नहीं आए हुए, ये हमारे लोग हैं, और ये कोई दो चार नहीं है, हजारों की तादाद में है, लाखों की तादाद में है। आपके इल्म में होगा कि अहले सुन्नत वल जमात जो मौजूदा है, जो कल अदम सिपाही साहबा थी, उनके सरबराह मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी ने साल डेढ़ पहले कहा था कि 48 कौमी असम्बली की वो सीटें हैं जहां पर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने उनसे ताउन लिया है और उनके ताउन से जीत कर आई हैं। तो जब 22 लाख वोट तारीख लब्बैक जो है वो लेती है, तो इसका मतलब है ये कौम का एक हिस्सा है ना, इन्हें आप अपने जिस्म से अलहदा नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी हिस्से में कैंसर आ जाता है और वो जख्म जो है वो पूरे जिस्म को डैमेज करता है तो उसका इलाज किया जाता है। अगर बातचीत से मसाइल हल होते हैं और बाकी जमातें जो हैं वो भी पाकिस्तान के आयन और कानून के और परचम के नीचे आती हैं तो जरूर उनसे भी बातचीत होनी चाहिए। अगर सिपाही साहबा पाकिस्तान, तहरीक जाफरिया पाकिस्तान और फिर लश्कर तैयबा और TTP वगैरह भी आते हैं तो उनके भी कलअदम की हैसियत को ख़त्म करने पे हुकूमत तैयार है। देखिए ये तो इस मामले में जो है कोई मेरे पास मालूमात नहीं है कि इस मामले के ऊपर कोई बातचीत हुई है या नहीं हुई। मैंने तो आपको एक अपनी जाती राय नहीं, लेकिन कुलिया तो सबके लिए फिर एक होना चाहिए ना, सब पाकिस्तानी हैं, सब हम ये मैं अर्ज कर रहा हूँ। लेकिन अगर इस तरह का कोई रास्ता बनता है तो उसके ऊपर मेरा ख्याल है हुकूमत को जरूर सोचना भी चाहिए और उस हवाले से कोई इक़दाम भी करने चाहिए, क्योंकि कानून और फार्मूला और जो तरीक़ाकार है वो तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए। नाजरीन, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें और इस उम्मीद के साथ कि प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से आप हमें आगाह करते रहेंगे, आज के इस तवील दौरानिए के जरिए से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।